बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोमिनीन कराम या अली मदद। मोमिनीन कराम, आज आपके सामने कुछ अहादीस पेश करना चाहूँगा। मौला की मासूमीन अलैहिस्सलाम की कुछ अहादीस इमाम के मर्तबे के हवाले से, इमाम की सिफ़ात के हवाले से, इमाम की खसूसियत के हवाले से कि इमाम कौन होता है। मनसूस मिनल्लाह इमाम। और आज जो लोगों ने अपने अपने इमाम बनाए हुए हैं, कोई हर फिरके में देख लें, कहीं ना कोई अपनी दुकान से जाके बैठा है। जालिम इमाम, जाबिर इमाम, झूठे इमाम बन बैठे हैं लोग। और वो किसी भी फिरके में हो, आप देख सकते हैं हर जगह कोई ना कोई अपनी दुकान लगा के बैठा हुआ है। तो मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीस इमाम के हवाले से, इमाम की मर्तबे के हवाले से, इमाम की सिफ़ात के हवाले से आज आपके सामने पेश करूँगा। ये किताब मेरे सामने है, आपके सामने मैं रखता हूँ। ये किताब कमालुद्दीन व तमामुन निअमा, ये शेख सदूक की किताब है। आप कोई मुझे ज़रा कमेंट में बता दे कि ये आपको तस्वीर ठीक नज़र आ रही है किताब की। शेख सदूक की किताब है कमालुद्दीन व तमामुन निअमा, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, अलकिसा पब्लिशर्स ने छापी है ये, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने इसके अंदर के सफ़ात जो हैं उसमें से सफ़ा नंबर 450 है, ठीक है। कमालुद्दीन व तमामुन निअमा किताब, सफ़ा नंबर 450, शेख सदूक। अच्छा, ये गुफ्तगू थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ये हदीस काफ़ी तवील है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरी मुकम्मल हदीस सुनेंगे और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे इंशाअल्लाह व मौला। इस सफ़े पर हदीस नंबर आपके सामने 32 है। ऊपर रावियों के नाम है और आप देख सकते हैं इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम से हदीस है कि रावी कहता है कि हम जुम्मा के रोज़ जामे मस्जिद में जमा हुए, हमारे दरमियान इमामत के मौजू पर बातचीत हो रही थी और इस बारे में शदीद इख्तलाफ पाया जाता था। मैं हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और इमामत के बारे में लोगों के इख्तलाफ बयान किए। आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ए अब्दुल अजीज बिन मुस्लिम, ये कौम जहालत का शिकार है और इनके अज़हान ने इनको धोखा दिया है। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से उस वक़्त तक नहीं उठाया जब तक कि दीन को कामिल नहीं किया और कुरान को नाजिल किया जिसमें हर शय का बयान है और इसमें हलाल और हराम, हदूद और अहकाम को बताया गया है और वो तमाम बातें भी जिनकी तरफ लोग मोहताज हैं, ठीक है। और अल्लाह ने क्या फरमाया सूरह नाम में, अगला सफ़ा, कि हमने किताब में किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। अब जो अपनी अपनी दुकानें लगा के बैठे हुए हैं ना, फतवे दे रहे हैं, वो अपनी राय से ही दे रहे हैं। अल्लाह तो कह रहा है मैंने कुरान में, किताब में किसी चीज़ को छोड़ा ही नहीं। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र में खुद जो हज है, आखिरी जो हज है, उसमें ये आयत नाजिल की, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़यतु लकुम अल इस्लाम दीना। सूरह माइदा आयत नंबर 3। आज मैं पूरा कर चुका तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और पूरी की तुम पर मैंने अपनी नेमत और पसंद किया मैंने तुम्हारे वास्ते इस्लाम को दीन की हैसियत से। आपको पता ही है ये अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व गदीर के ऐलान के वक्त ये नाजिल हुई जब अली की विलायत का इकरार अहद लिया गया और ऐलान हुआ। और अम्र इमामत इत्माम दीन से है, ठीक है। ये इत्माम दीन कैसे हुआ है कि अम्र इमामत का जो ऐलान हो गया, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया, रहलत फरमाई, यहाँ तक कि अपनी उम्मत पर दीन के अहकाम को जाहिर किया और उसका रास्ता वाज़े कर दिया और इनको हक की राह पर लगाकर छोड़ दिया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इनके लिए
نشان ہدایت اور امام بنایا۔ کسی ایسے امر کو نہیں چھوڑا جس کی طرف امت محتاج ہو، مگر یہ کہ اس کو بیان کر دیا۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا، تمہیں جتنی بھی قیامت تک آنے والی جو چیزیں جن کی تمہیں احتیاج ہے نا قرآن میں موجود ہے، یہ تمہارے جو غیر ضروری سوال ہیں یہ تمہارے لیے ضرورت نہیں ہے، تم نے جان بوجھ کے گھڑے ہوئے ہیں یہ، مگر یہ کہ اس کو بیان کر دیا۔ پس جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیے بغیر چھوڑ دیا تو اس نے کتاب خدا کو رد کیا ہے۔ جس نے یہ سمجھا نا کہ یہ حکم تو موجود ہی نہیں ہے جی قرآن میں اور حدیث میں، جس نے یہ گمان کیا، مولا فرما رہے ہیں، جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیے بغیر چھوڑ دیا تو اور ان کو فتووں کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اس نے کتاب خدا کو رد کیا۔ اور جس نے ایسا کیا، کیونکہ کتاب خدا میں تو اللہ کہہ رہا ہے سورہ نام آیت نمبر 38 میں کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، مگر یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے نعوذ باللہ اپنا دین کو مکمل نہیں کیا ہے۔ اس کے اوپر مولا علی کا خطبہ نمبر 18 بھی ہے نہج البلاغہ میں، وہ کبھی پڑھیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے دین کو مکمل نہیں کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ پورا دین نہیں پہنچایا، حالانکہ اللہ اعلان کر رہا ہے سورہ مائدہ میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تو کہہ رہا دین اسلام آج میں نے پورا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، یہ کہتے ہیں نہیں ہوا نعوذ باللہ، اسی لیے ان کو جھوٹے امام بنانے پڑ گئے۔ تو اس نے کتاب خدا کو رد کیا، جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیے بغیر چھوڑ دیا تو اس نے کتاب خدا کو رد کیا، اور جس نے ایسا کیا اس نے اس سے کفر کیا۔ کیا لوگ قدر امامت اور محل امامت کو پہچانتے ہیں؟ کیا ان کو اس کے متعلق اختیار دے دیا گیا ہے کہ تم اپنے امام بنا لو؟ امامت ازرو قدر و منزلت بہت اجل و عرفہ ہے، اور ازرو شان بہت عظیم ہے، اور محل و مقام کے اعتبار سے بہت بلند ہے، اور اپنی طرف غیر کے آنے سے مانے ہے۔ کوئی غیر نہیں آ سکتا امامت کے عہدے کی طرف، اور اس کا مفہوم بہت گہرا ہے، لوگوں کی عقلیں اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور ان کی رائیں یعنی رائے کی جمع اس کو پا نہیں سکتی، وہ اپنے اختیار سے اپنے امام کو مقرر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت سے مخصوص کیا، نبوت اور خلیل بنانے کے بعد امامت کا تیسرا رتبہ ہے۔ نبوت اور خلیل جو بنایا ہے، اس کے بعد تیسرا رتبہ امامت کا، جو سب سے آخر میں عطا کیا۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا شرف بخشا اور اس کا اس طرح ذکر کیا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 124 میں کہ میں نے تجھ کو انسانوں کا امام بنایا، اتنا بڑا شرف دیا میں نے تجھے۔ خلیل خدا نے خوش ہو کر کہا اور میری اولاد کو امام بنائے گا؟ فرمایا کہ ظالم میرے عہد کو نہ پا سکیں گے۔ اس آیت نے قیامت تک کے لیے ہر ظالم کی امامت کو باطل کر دیا۔ یہ مولا فرما رہے ہیں، مولا رضا علیہ السلام، کہ جو اللہ جن کو امام منتخب کرے گا وہی امام ہوں گے۔ تم اپنے گھر سے نئے نئے امام نہ بناتے پھرو، اپنی طرف سے نئے نئے امام نہ بناتے پھرو۔ جو اللہ نے تو اس آیت میں کہہ دیا ابراہیم کو کہ جو ہے نا ظالم میرے عہد کو نہ پا سکیں گے۔ اس آیت نے قیامت تک کے لیے ہر ظالم امامت کی جو ہے نا اس کو باطل قرار دے دیا، اور امامت کو اپنے برگزیدہ لوگوں میں قرار دیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شرف بخشا اس طرح کہ ان کی اولاد میں پاکیزہ اور طاہر لوگ پیدا کیے، اور فرمایا سورہ الانبیاء آیت نمبر 72 اور 73، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے جیسا کہ انہوں نے طلب کیا، اور ان سب کو صالح بنایا اور امام بنایا کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کی، نماز قائم کرنے کی، صلاۃ قائم کرنے کی، اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ پس عہد امامت ان کی ذریت میں بطور میراث ایک دوسرے کی طرف چلا۔ یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کے وارث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 68 میں
کہ لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم علیہ السلام سے ان کو تھی جو ساتھ اس کے ساتھ تھے، جو ساتھ اس کے تھے، اور ان کو بھی جو ایمان لائے اس نبی پر، اور اللہ تعالیٰ ولی ہے مومنوں کا۔ یعنی جو ہے نا، لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم علیہ السلام سے ان کو تھی جو ان کے ساتھ تھے، اور ان کو جو ایمان لائے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ ولی ہے مومنوں کا۔ پس یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہو گئی۔ پھر یہ عہدہ حضرت علی علیہ السلام سے مخصوص ہوا، اللہ کے حکم سے، اس فرض کی بنا پر۔ انہوں نے رسم غلط لکھا، فرض کی بنا پر، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی۔ پس ان کی اولاد میں وہ اصفیاء ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و ایمان دیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ روم آیت نمبر 56 میں، اور وہ لوگ جن کو علم اور ایمان دیا گیا تھا یہ کہیں گے کہ تم تو خدا کے نوشتے کو بموجب قیامت تک رہے، تو آج تو یہ قیامت کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا علم و یقین ہی نہ تھا۔ پس یہ امامت اولاد علی علیہ السلام میں قیامت تک رہے گی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو ان جاہلوں کو امام بنانے کا یہ اختیار کہاں سے حاصل ہو گیا؟ یہ مولا کا جملہ ہے۔ تو ان جاہلوں کو امام بنانے کا یہ اختیار کہاں سے حاصل ہو گیا؟ امامت بمنزلہ نبوت اور میراث اوصیاء علیہ السلام ہے۔ امامت اللہ کی خلافت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی ہے۔ یہ مقام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور میراث حسن اور حسین علیہ السلام ہے۔ امامت دین کی لگام اور نظام مسلمین ہے، اور اس سے امور دنیا کی درستی اور مومنین کی عزت ہے۔ امامت اسلام کا سر اور اس کی بلند شاخ ہے۔ اب اگلے صفحے جو ہیں ان میں مولا نے امام کی صفات بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر امام ہی سے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد کا تعلق ہے۔ امام ہی مال غنیمت کا مالک ہے، صدقات کا وارث ہے، وہی حدود اور احکام کو جاری کرنے والا ہے، وہی سرحدوں اور اطراف کی حفاظت کرنے والا ہے۔ امام اللہ کے حلال کو حلال اور اللہ کے حرام کو حرام کرتا ہے۔ تمہیں تو یہی نہیں پتا کہ اللہ کا حلال کیا ہے اور اللہ کا حرام کیا ہے۔ تم اللہ کے حلال کو حرام بناتے ہو اور حرام کو حلال بناتے ہو، اور تم امام بن بیٹھے ہو۔ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ عادل ہے، اور اس نے عدل سے جو منصوص من اللہ امام بھیجے ہیں ان کو پتا ہے کہ اللہ کا حلال کیا ہے، ان کو پتا ہے کہ اللہ کا حرام کیا، اور وہ اسی طرح اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کرتے ہیں۔ حدود اللہ کو قائم کرتا ہے امام، ٹھیک ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کی حدود کیا ہے، تم بن بیٹھے ہو جھوٹے۔ تمہیں یہی نہیں پتا کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے کہا ہے، کس کو حلال کہا ہے، کس کو کیا حدود ہے اللہ کی کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ حدود اللہ کو قائم کرتا ہے امام منصوص من اللہ، دشمنوں کو دین خدا سے دور کرتا ہے، اور لوگوں کو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دین خدا کی طرف بلاتا ہے۔ وہ اللہ کی حجت بالغہ ہے۔ امام چڑھتا سورج ہے جو اپنی روشنی سے عالم کو جگمگا دیتا ہے۔ وہ ایسے مقام پر بلند ہے کہ لوگوں کے ہاتھ اور نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ امام روشن چاند اور ضیاء بار چراغ ہے، جگمگاتا نور ہے، ہدایت کرنے والا ستارہ ہے، اور ضلالت کی تاریکیوں میں شہروں، جنگلوں اور سمندر کی گہرائیوں میں راہ بتاتا ہے۔ امام پیاسے کے لیے چشمہ آب شیریں ہے، ہدایت کا ناز ہے، ہلاکت سے نجات دینے والا ہے۔ وہ اس آگ کی مانند ہے جو کسی بلندی پر لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے روشن کی جائے۔ اس کے وجود کی گرمی سے یک بستہ موسم میں سکون ملتا ہے۔ وہ ہلاکت خیزیوں میں صحیح راستہ بتانے والا ہے۔ جو اس سے الگ رہا وہ ہلاک ہوا، جو منصوص من اللہ امام کو چھوڑ کر اپنے اپنے امام بنا بیٹھا اور منصوص من اللہ امام سے الگ رہا وہ ہلاک ہوا۔ امام برسنے والا بادل ہے،
وہ موسلادھار بارش ہے، وہ آفتاب درخشاں ہے، وہ سایہ فگن آسمان ہے، وہ ہدایت کی کشادہ زمین ہے، وہ ابلنے والا چشمہ ہے، وہ تالاب ہے، وہ باغ ہے، امام امانت دار ساتھی ہے، شفیق باپ ہے، اور سخت مصیبت میں بندوں کی جائے پناہ ہے۔ امام اللہ کا اس کی مخلوق میں امین ہے، اس کے بندوں پر اللہ کی حجت ہے، اللہ کے بندوں پر اللہ کی حجت ہے۔ امام شہروں میں اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، اور حرم الہیہ سے دشمنوں کو دور رکھنے والا ہے۔ امام خطاؤں سے پاک ہوتا ہے، وہ تمام عیوب سے بری ہوتا ہے، علم سے مخصوص اور حلم سے موسوم ہوتا ہے، وہ دین کے نظام کو درست کرنے والا، مسلمانوں کی عزت، منافقوں کے لیے غیظ و غضب اور کافروں کے لیے ہلاکت ہے۔ امام خطاؤں سے پاک ہوتا ہے، تمہارے تو جھوٹے امام خطاؤں سے بھرے پڑے ہیں، وہ تمام عیوب سے بری ہوتا ہے، تمہارے تو جھوٹے امام میں ہزار قسم کے عیب ہیں، ٹھیک ہے، اور علم سے مخصوص ہوتا ہے امام۔ تمہارے جو جھوٹے امام ہیں ان کو تو اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان نہیں بولنی آتی، ان کو کیا پتا ہے علم کا کیا ہوتا ہے۔ امام تو تمام زبانوں میں گفتگو کرتا ہے نا، وہ علم سے مخصوص ہوتا ہے، حلم سے موسوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام اپنے زمانے میں یکتا ہوتا ہے، اگر اپنے وقت کا امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج موجود ہے، تو تم کون سے جھوٹے امام اپنے بنا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ امام تو اپنے زمانے میں یکتا ہوتا ہے، کوئی فضل و کمال میں اس کے قریب بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی عالم اس کا مقابلے کا ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی بدل پایا جاتا ہے، نہ اس کی کوئی مثل و نظیر ہوتا ہے، وہ بغیر اکتساب خدا کی مہربانی سے ہر قسم کی فضیلت سے مخصوص ہے۔ یہ اختصاص اس کے لیے بہت فضل کرنے والے اور بہت عطا کرنے والے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس کون ہے جو معرفت امام حاصل کر سکے یا امام بنانا اس کے اختیار میں ہو؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ افسوس صد افسوس، لوگوں کی عقلیں گمراہ ہو گئی ہیں۔ مولانا نے فرمایا افسوس صد افسوس، لوگوں کی عقلیں گمراہ ہو گئی ہیں، عقول پریشان ہیں، بردباریاں سرگشتہ ہیں، فہم و ادراک متحیر ہیں، آنکھیں تھک گئی ہیں، عظیم المرتبت لوگ حقیر ہو گئے کیونکہ انہوں نے جھوٹے امام بنا لیے، حکمہ حیران ہو گئے، خطیبوں کی زبانیں بند ہو گئیں، صاحبان حلم کمزور ہو گئے، عقلوں پر جہالت کا پردہ پڑ گیا، شعراء تھک گئے، اہل ادب عاجز ہو گئے، اور صاحبان بلاغت ایسے عاجز آئے کہ امام کی کسی شان کو بیان نہ کر سکے اور اس کی کسی ایک فضیلت کی تعریف نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے عجز کا اقرار کیا اور اپنی کوتاہی کے قائل ہوئے، پس کیسے اس کی حقیقت کا وصف بیان ہو سکتا ہے یا اس کی تعریف ہو سکتی ہے یا اس امر امامت کے متعلق کچھ سمجھا جا سکتا ہے یا کوئی اس کی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے یا اس سے مستغنا کر سکتا ہے؟ نہیں، اور کیسے؟ کیونکہ وہ سخاوت کے ہاتھوں اور توصیف کرنے والوں کے وصف سے اوج ثریا کی مانند بلند ہے۔ ایسی صورت میں امام مقرر کرنے میں بندوں کا اختیار کیسا ہے؟ کیسا اختیار ہے بندوں کو؟ کوئی اختیار نہیں ہے اپنا امام بنانے کا۔ اور عقلوں کی رسائی کہاں؟ امامت جیسی چیز اور کون سی ہے؟ وہ خیال کرتے ہیں کہ امامت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر میں پائی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی قسم، لوگوں کے نفسوں نے ان کو جھٹلایا ہے، اور ان کے نفس جو ہے نا، ان کو جھٹلاتے ہیں، ان کے ان عقیدوں کو، یہ جو بناتے ہیں جھوٹے امام، اور ان کو باطل خیالات میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ صعوبت سے چڑھائی پر چڑھے تو ان کے قدم پستی کی طرف پھسل گئے۔ اللہ کی قسم، لوگوں کے نفسوں نے ان کو جھٹلایا، یعنی ان کو جو ہے بد عقیدے پر ڈالا ہے ان کے نفسوں نے، اور ان کو باطل خیالات میں مبتلا کر دیا ان کے نفسوں نے۔ وہ صعوبت سے چڑھائی پر چڑھے تو ان کے قدم پستی کی طرف پھسل گئے۔ انہوں نے امام بنانے کا ارادہ اپنی ناقص اور تباہ کن عقلوں اور گمراہ کن آراء سے کیا، پس حقیقی امام سے ان کا فاصلہ
فاصلہ بڑھتا ہی گیا، اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو گئے اپنے جھوٹے امام بنا کر یہ لوگ۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں؟ معصوم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں اپنے جھوٹے امام بنا کر، اپنے حقیقی امام سے فاصلہ ان کا بڑھ گیا۔ انہوں نے ناممکن کام کا ارادہ کیا، جھوٹ کہا اور خوفناک گمراہی میں پڑ گئے اور حیرت کے بھنور میں پھنس گئے۔ انہوں نے امام کو بصیرت سے جاننا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں زینت دے دی۔ اللہ اکبر! یہ شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا، جھوٹے امام کی پیروی کر رہے ہو، اپنے بنا کے ریبر اور ان سب کو، جھوٹے اماموں کو، ان کو جو تم بنا لیا نا تم نے، یہ تمہاری نظروں میں شیطان نے یہ عزت دے دیا، تمہیں زینت دے دیا کہ بھئی یہ تو تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو۔ شیطان نے یہ کیا، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں زینت دے دی اور ان کو صحیح راستے سے ہٹا دیا، جو منصوص من اللہ امام کا راستہ ہے، صراط المستقیم، اس سے ہٹا دیا۔ انہوں نے اللہ اور رسول کے انتخاب سے نفرت کی اور اپنے انتخاب کو پسند کیا۔ ہائے 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 ہائے! کتنی بڑی، کتنا بہت سخت جملہ یہ مولا کا، کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے انتخاب، جو اللہ اور رسول نے اپنے وقت کے امام، اپنے وقت کے ہادی بھیجے، ان کو چھوڑ کر انہوں نے اس انتخاب سے نفرت کی اور اپنے انتخاب کو پسند کر لیا۔ دیکھیں آپ، بنائے ہوئے آج کل اپنے اللہ بھی بنا لیے ہیں، رسول بھی بنا لیے، اپنے امام بھی بنا لیے انہوں نے، اور انہوں نے اللہ اور رسول کے انتخاب سے نفرت کی، اللہ اکبر، اور اپنے انتخاب کو پسند کیا۔ حالانکہ قرآن ان سے پکار کر کہہ رہا ہے، سورہ قصص آیت نمبر 68، تیرا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ لوگوں کی اس میں دخل اندازی نہیں ہے۔ کیوں نہیں مانتے اللہ کی بات؟ اللہ لائق تسبیح ہے، شرک سے پاک ہے۔ نیز فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں، جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی امر کو طے فرما دیں تو کسی مومنہ کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اللہ اور رسول نے تو فرما دیا کہ یوم اکملت لکم دینکم، علی کا اعلان ہے، علی کی ولایت ہے، علی امام ہے، علی کے اولاد میں سے ائمہ معصومین منصوص من اللہ امام ہیں، 12 امام ہیں۔ تو پھر اس امر کو جب انہوں نے طے فرما دیا تو تم میں سے کسی کو بھی اس معاملے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے سورہ قلم آیت 37 تا 41 میں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم خود کیسا حکم لگاتے ہو، فتوے دیتے ہو؟ کیوں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم خود کیسا حکم لگاتے ہو؟ آیا تمہارے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جہاں سے تم فتوے نکالتے ہو، جس کا تم درس لیتے ہو کہ جو کچھ تم پسند کرو گے وہ تم کو اس میں سے ضرور ملے گا؟ یا تمہارا ہم سے روز قیامت تک کے لیے کوئی معاہدہ ہے کہ تم اس کے متعلق حکم کرتے رہو، کہ تم فتوے دیتے رہو اور دین میں بگاڑ پیدا کرتے رہو ہیں؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے پوچھو کہ کون ان کے عہدوں کا ضامن ہے؟ کیا ان کے لیے اللہ کے شریک ہے؟ پس اگر تم سچے ہو تو اپنے ان شریکوں کو بلاؤ۔ نیز فرماتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 24 میں، کیا یہ لوگ آیات قرآنی میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے قلوب پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ پھر فرماتا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 93 میں، ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے کہ وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ یا پھر فرماتا ہے سورہ انفال میں آیت نمبر 21 میں، 21 تا 23 میں، کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے؟ اللہ کے نزدیک روئے زمین پر بدترین چلنے والے گونگے بہرے ہیں جو سمجھتے ہی نہیں۔ اگر اللہ جانتا کہ ان میں کوئی بہتری رہے تو ضرور ان کو سناتا، لیکن اگر وہ سنتے تو روح گردانی کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ نے تو اعلان کر دیا یوم اکملت لکم دینکم، اور امام بتا دیا، لیکن یہ گونگے بہرے جو ہے نا، اللہ کی آواز نہیں سنتے، اللہ کے قرآن نہیں پڑھتے ہیں، نہ اس کے حق میں بولتے ہیں، اپنے جھوٹے اماموں کی پیروی میں لگے ہوئے۔ اگر اللہ جانتا کہ ان میں کوئی بہتری رہے تو ضرور ان کو سناتا، لیکن اگر وہ سنتے تو روح گردانی کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ بھاگ جانے والے، اللہ کے منصوص من اللہ امام کو چھوڑنے والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 93 میں، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔
یہ اللہ کا فضل ہے ولایت علی ابن ابی طالب، منصوص من اللہ، امام کا دامن تھامنا اللہ کا فضل ہے، تم جیسے اس فضل کے اہل نہیں ہوئے، تم جیسوں نے اپنے جھوٹے امام بنا لیے ہیں، تم اس فضل کے اہل نہیں قرار پائے۔ اللہ نے تو یہ فضل صرف مومنین کو عطا کیا جو ولایت علی ابن ابی طالب پر قائم و دائم ہیں اور منصوص من اللہ امام کے پیروکار ہیں، اسی کا دامن تھامے ہوئے ہیں، تمہاری طرح جھوٹے اماموں کے دامن نہیں تھامے ہوئے۔ پس اس صورت میں امام کے متعلق ان کا کیا اختیار ہے؟ امام عالم ہوتا ہے، کسی چیز سے جاہل نہیں ہوتا۔ تمہارا تو امام دوسری زبان میں گفتگو نہیں کر سکتا، جاہل ہے وہ۔ امام امت کا محافظ ہوتا ہے۔ کون حفاظت کرتا ہے؟ امام۔ معدن قدس و طہارت و عبادت و زہد ہوتا ہے، اس کے علم و عبادت دعوت رسول سے مخصوص ہوتے ہیں، وہ نسل مطہرہ بطول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد سے ہوتا ہے۔ اس کے نسب میں کوئی عیب نہیں ہوتا، نہ کوئی حسب میں اس کے قریب ہوتا ہے، قریش سے ہوتا ہے، خاندان بنو ہاشم میں سے سب سے بلند مرتبہ پر ہوتا ہے، اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے، رضائے الہی کا طلبگار ہوتا ہے، تمام اشراف کا شرف ہوتا ہے، عبد مناف کی نسل سے ہوتا ہے، علم کو عروج دینے والا ہوتا ہے، علم سے پر ہوتا ہے، شرائط امامت کا جامع ہوتا ہے، سیاست الہیہ کا عالم ہوتا ہے، اس کی اطاعت لوگوں پر فرض ہوتی ہے، امر الہی کا قائم کرنے والا ہوتا ہے، بندگان خدا کو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، دین خدا کا نگہبان ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے توفیق ہوتی ہے، اور اس کے علم و حکمت کے خزانوں سے جو چیز ان کو دی جاتی ہے ان کے غیر کو نہیں دی جاتی۔ ان کا علم تمام زمانے کے علم سے زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے سورہ یونس آیت نمبر 35۔ تو اب جو کوئی صحیح راہ بتائے اس کی بات ماننی چاہیے، یا اس کی جو آپ راہ نہ پائے ہیں، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ صراط مستقیم علی ہے، اس کی بات مانو۔ تم اس کی پیروی کرتے ہو جس کو صراط مستقیم کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو امام بنا لیا تم نے ہیں۔ تو اب جو کوئی صحیح راہ بتائے اس کی بات ماننی چاہیے، یا اس کی جو خود ہی راہ نہ پا سکے۔ مگر جب کوئی اور اس کو راہ بتلائے سو کیا ہوگا؟ تم کو کیسا انصاف کرتے ہو؟ کیا ہو گیا تم کو؟ کیسا انصاف کرتے ہو؟ آگے اللہ فرماتا ہے، اگلے صفحے میں قرآن کی آیت بیان کرتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 269 میں، اور جس کو سمجھ ملی اس کو بڑی خوبی ملی، یعنی جس کو سمجھ گیا جو کہ اپنے وقت کا امام کا دامن تھامنا ہے، اس کو بڑی خوبی ملی، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے قصے میں ارشاد خداوندی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 247، بے شک اللہ نے پسند فرمایا اس کو تم پر اور زیادہ فراخی دی اس کو علم اور جسم میں، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے دیتا ہے، اور اللہ ہی فضل کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 113 میں، اور اللہ کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے۔ اللہ نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 54 اور 55، کیا لوگوں پر اس کا حسد کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا، یعنی ان کو امام بنایا ہے، معصومین علیہ السلام کو، ائمہ معصومین علیہ السلام کو امام بنایا، تو تم حسد کرتے ہو ان سے اس فضل کی وجہ سے؟ بے شک ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب و حکمت عطا فرمائی اور ان کو بہت بڑی سلطنت دی، پھر عام لوگوں میں سے کچھ تو اس پر ایمان لے آئے اور کچھ اس سے رک گئے، اور ان رکنے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے بندوں کے امور کی اصلاح کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو اس کام کے لیے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اور حکمت کے چشمے اس کے قلب میں ودیت فرماتا ہے اور علم کا الہام کرتا ہے، پس وہ کسی سوال کے جواب میں عاجز نہیں ہوتا۔ ہاں یہی ہے نا امام جو کہتا ہے کہ سلونی سلونی، یہی ہوتا ہے امام جو کہتا ہے سلونی، مجھ سے سوال کرو۔ اور تمہارے تو جھوٹے امام کو ایک سوال کرو تو وہ اپنے ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے۔
پس وہ کسی سوال کے جواب میں عاجز نہیں ہوتا جو منصوص من اللہ امام ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو ممبر پہ کہتا ہے سلونی سلونی، اور نہ وہ راہ ثواب میں حیران ہوتا ہے۔ وہ معصوم، تائید یافتہ، با توفیق سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا، خطاؤں، ضلالتوں اور مکروہات سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اسے ان امور پر مخصوص کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بندے پر اس کی حجت بالغہ ہو اور اس کی مخلوق پر اس کا گواہ ہو۔ سورہ حدید میں آیت نمبر 21 میں اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا فضل ہے اور اس کو دے جسے چاہے، اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ پس کیا لوگ اس ایسے امام بنانے پر قادر ہیں؟ معصوم نے ساری وہ جو ہے نا صفات امام بتا دی اور قدر و منزلت امام بتا دی اور سارا وہ کر کے گفتگو اب آگے فرماتے ہیں کہ پس کیا لوگ ایسا امام بنانے پر قادر ہیں کہ وہ اس کو انتخاب کر لیں اور ان صفات والے پر وہ کسی اور کو مقدم کر دیں، یعنی ایسی صفاتوں جو منصوص من اللہ امام میں کسی اور کو اس کے اوپر مقدم کر دیں۔ خانہ کعبہ کی قسم انہوں نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا، گویا وہ نہیں جانتے، حالانکہ کتاب خدا میں ہدایت اور شفا ہے۔ انہوں نے اسے پس پشت ڈال کر اپنی خواہشات کا اتباع کیا، اپنے جھوٹے امام بنائے، اپنے خود سے جھوٹے امام بن بیٹھے۔ اللہ نے ان کی مذمت کی، ان کو دشمن رکھا اور ان کے لیے ہلاکت ہے۔ جان لو ابھی بھی جھوٹے امام کے پیروکارو، جھوٹے امام کے تم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، جو تم نے اپنے جھوٹے امام بنائے ہوئے ہیں نا، وہ سب کے لیے ہلاکت ہے۔ جو منصوص من اللہ امام کو چھوڑ کر اپنے جھوٹے امام مجتہد مرجع بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، رہبر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اپنے جو ہیں یہ انہوں نے اپنے وہ بنائے ہوئے خلیفہ اور امام، اور جو اپنے جھوٹے پیر و مرشد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ قصص آیت نمبر 50 میں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ نافرمان لوگوں کی رہبری نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ نیز ارشاد خداوندی ہے سورہ محمد آیت 8، گرے منہ کے بل اور ضائع ہو گئے۔ نیز پروردگار عالم کا ارشاد ہے سورہ مومن آیت 35، اللہ کے نزدیک اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے نزدیک یہ رویہ بہت ہی ناپسند ہے۔ اس طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر چھاپ لگاتا ہے، چھاپ لگا دیتا ہے۔ مومنین، آپ کے سامنے یہ میں نے مولا کی ایک طویل حدیث امامت کے حوالے سے بیان فرمائی۔ یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کتاب کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، یہ اس کا اردو ترجمہ میرے سامنے تھا جہاں سے میں نے آپ کے سامنے حدیث کی تلاوت کی۔ یہ حدیث صفحہ نمبر 450 پر شروع ہوتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب شیخ صدوق القصہ پبلشر کی چھپی ہوئی کمال الدین و تمام النعمہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے۔ انشاءاللہ مولا آپ یہ کتاب اپنے گھروں میں رکھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں، معصومین علیہ السلام کی احادیث کو پڑھا کریں اور اسی پر اپنے دین کو قائم رکھیں انشاءاللہ مولا۔ یا علی مدد مومنین کرام، یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولانا اعدائہم اجمعین۔ یا اللہ میاں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو منصوص من اللہ امام کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما اور جھوٹے اماموں سے دوری ہماری قائم و دائم رکھ انشاءاللہ مولا۔ یا علی مدد مومنین کرام۔